औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मरियम है मेरे सामने और सूरह मरियम की आयत नंबर 63 है। पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 7 है। आयत नंबर 63 को कल शुरू किया और दरमियान में रह गई, पूरी नहीं हो सकी, टाइम पूरा हो गया। आयत नंबर 63 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत के देर से आ रहे हो या लेट हो गए हो या बहुत टाइम लगा दिया, मैं मुंतज़िर था। जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते हुए बताते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से नहीं, मैं अल्लाह के हुक्म पर मामूर हूँ और अल्लाह तबारक व तआला का जब हुक्म होता है तभी मैं आता हूँ। अपनी मर्ज़ी से ज़मीन पे फरिश्ते नहीं उतरते। अब इसी आयत को कंटिन्यू करते हुए अगली बात जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाई वो क्या थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं रब के हुक्म का पाबंद हूँ। लहू मा बैन ऐदीना व मा खल्फना व मा बैन ज़ालिक, जो हमारे आगे है और जो हमारे पीछे है वो सारा अल्लाह तबारक व तआला का है। वमा बैन ज़ालिक, और जो इसके दरमियान है वो भी अल्लाह तबारक व तआला का है। जो हमारे आगे है से मुराद ये है कि अगली ज़िंदगी जो क़यामत के बाद की ज़िंदगी होगी वो भी अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है और उसका इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। और पीछे है जो दुनिया हम गुजार चुके हैं वो भी अल्लाह तबारक व तआला की देन थी और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक, और जो कुछ उसमें हुआ जो हमसे हुआ और जो चीज़ें अच्छाई या बुराई सरजद हुई, नेकी हुई बुराई हुई, जो भी हुआ वो सब अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है। और पूरी रूए ज़मीन में, पूरी दुनिया में, पूरे जहान में कोई एक पत्ता, एक बाल तक नहीं गिर सकता अल्लाह के हुक्म के बग़ैर। कोई चीज़ सांस नहीं ले सकती अल्लाह के हुक्म के बग़ैर। कोई चीज़ चल फिर नहीं सकती, खा पी नहीं सकती अल्लाह के हुक्म के बग़ैर। हाँ, कोई मशीनरी भी हो वो भी अल्लाह के हुक्म के बग़ैर नहीं चल सकती, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ही चलती है। अगर किसी इंसान की गलतफहमी है कि वो कुछ कर सकता है तो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ सबब बनाया है। इख्तियारात अल्लाह तबारक व तआला के पास है। इख्तियार मुख्तार कुल अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। और तीनों जहानों का जिक्र किया कि जो आगे आ रहा है, यानी कि मरने के बाद दूसरी अगली ज़िंदगी जो उसके बाद शुरू होगी वो, और जो पीछे हम ज़िंदगी गुजार चुके एक जहान वो, और एक जहान और जिक्र किया बैन ज़ालिक का। बैन ज़ालिक से मुराद ये कि जो इन दोनों के दरमियान है। अब सोचने की बात यह है कि दो जहानों का जिक्र तो हमेशा सुनने में आया है, लेकिन जो इनके दरमियान है वो क्या चीज़ है। दुनिया हम गुजार गए वो पीछे है, वो भी अल्लाह के इख्तियार में थी, और अगली ज़िंदगी जो मौत के बाद आएगी वो भी अल्लाह के इख्तियार में। और दुनिया क़यामत बर्पा होने के बाद ये ज़िंदगी ख़त्म होने से लेके अगली ज़िंदगी शुरू होने तक का दरमियान का जो पीरियड है बैन ज़ालिक है, वो भी अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है कि किस बंदे से किस तरह का इख्तियार। क्या एक सिर्फ इंसान की बात नहीं, रूए ज़मीन पर रहने वाली तमाम और फरिश्तों तक को, इसमें फरिश्ते भी शामिल हैं, इंस व जिन्न और फरिश्ते और बाकी छोटी मखलूक़ात जितनी भी है वो सारी अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है। और जो कुछ भी है बैन ज़ालिक से मुराद क़यामत बर्पा होने के बाद से लेके जी उठने तक का जो वक्त है, या इंसान की मौत से लेके जी उठने तक का जो वक्त है वो बैन ज़ालिक कहलाता है। वमा काना रब्बु का नसिया, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रब किसी चीज़ को भूला हुआ नहीं है। ये एक बहुत बड़ी अहम है कि रब भूला हुआ नहीं है, इसका किसी चीज़ को भूलता नहीं है। पीछे ज़िक्र हुआ कि रब वादा खिलाफ़ी नहीं करता, ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह वादा खिलाफ़ी नहीं करता। सॉरी, यहाँ फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला के आपका रब किसी चीज़ को भूलता नहीं है। नसीब यानी सारी चीज़ें, सारे अमाल और सारी नफ़ा और नुकसान सारा उसके रिकॉर्ड में लिखा हुआ मौजूद है, और उसको लिखे हुए को देखने की ज़रूरत नहीं है
انسان کی تسلی کے لیے اس نے لکھ چھوڑا، لیکن وہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں یاد ہیں اور وہ یاد رکھنے پر قادر ہے۔ کوئی اور اس کے علاوہ کوئی اور ہستی اتنی قابلیت نہیں رکھتی کہ کسی ایک چیز کو 1 سال کے ریکارڈ کو ازبر کر سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو روئے زمین کی پیدائش سے لے کے ابتدا سے لے کے انسانیت کی پیدائش سے لے کے قیامت تک، اور پھر قیامت اور اگلی زندگی کے شروع ہونے کا درمیان کا وقت، اور پھر اگلی زندگی کا وقت، وہ جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کا وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد، اور ہر ایک چیز اس کے وقت کے مطابق یاد ہے کہ کس وقت کس چیز کا کیا انجام ہونا ہے اور کس وقت کس کا کیا انجام کرنا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، کس وقت کون سی چیز کس کیفیت میں کس حیت میں ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور اتنا بھرپور علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہو نہیں سکتا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوالٹی بتائی ہے، خصوصیت صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ بھولتا نہیں کسی چیز کو۔ رب السماوات والارض، پہلے فرمایا کہ 2 جہانوں کے درمیان جو تیسرا جہان ہے اس کو بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی مالک ہے۔ اب 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرما رہے ہیں، 3 اور چیزوں کی وضاحت کر رہے ہیں۔ سماوات، 7 آسمانوں کا رب، والارض، اور زمین کا رب، 7 آسمانوں کا رب اور زمین کا رب۔ وہ 7 آسمانوں کو پالنے والا، زمین کو پالنے والا۔ زمینوں اور 7 آسمان بے جان چیزیں ہیں، ان میں کیا ہے پالنے کے لیے، لیکن ان کا بنانے والا مراد ہے جہاں زمین کو بنانے والا، 7 آسمانوں کو بنانے والا، زمین کے اندر پائی جانے والی تمام مخلوق کی پرورش کرنے والا، آسمان کے اندر پائی جانے والی تمام مخلوق کی حفاظت اور پرورش کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان تیسری جگہ ہے اس کا بھی مالک ہے، رب ہے، اور اس کی بھی پرورش کر رہا ہے، اس میں پائی جانے والی چیزوں کی بھی حفاظت اور پرورش اکیلا رب کر رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کیا چیز پائی جانے والی ہے؟ خلا ہے۔ خلا میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ان کی حفاظت اور ان کی پرورش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نسیہ، بھولا ہوا نہیں، بھولتا نہیں، غافل نہیں ہے، اور سنبھالے ہوئے ہے اور یاد رکھے ہوئے ہے، اور ہر چیز کو ہر جگہ پہ اس کا رزق، اس کی ہوا، اس کا پانی اور اس کی سانس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اس کو اس کی جگہ پہ پہنچا رہا ہے، اور بر وقت، کبھی لیٹ نہیں ہوتی، کبھی دیر نہیں ہوتی۔ تو پھر اتنی چیزوں کے بعد اگر ساری چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ہر چیز کو یاد رکھے ہوئے، کسی ایک کو بھی بھولے ہوئے نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں 10 بندے موجود ہوں تو ایک ذہن سے نکل جاتا ہے کہ اس نے کھانا کھایا ہے سب نے، یا کوئی ایک رہ گیا ہے، کوئی ایک مس ہو جاتا ہے اکثر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو دنیا میں اور آخرت میں، اور دنیا اور آخرت کے درمیان کا جو پیریڈ ہے، اور زمین میں اور آسمان میں، اور زمین اور آسمان کے درمیان کا جو ایریا ہے، ان میں پائی جانے والی ہر ایک مخلوق کو اس کی جگہ پہ ساری اس کی ضرورت کی چیزیں اگر گنی جائیں، ضرورت کی چیزیں، تو کوئی ایک کیڑے کی ضرورت جو ہے، ایک پتنگا جو ہوتا ہے اس کی ضرورت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ انسان کی تو بہت زیادہ ضروریات ہیں، لامحدود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی ضروریات کو یاد رکھے ہوئے اور ہر ایک کی ضروریات کا حساب رکھے ہوئے ہے، اور ہر ایک کا انسان اور جن میں جو ہر ایک کے اعمال کا حساب رکھا ہوا ہے، اور کسی کے ساتھ ذرا بر زیادتی نہیں فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے لیس بالظلام للعبید، بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور یہاں فرمایا کہ زمین اور آسمان کا رب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر تقاضا کیا ہے؟ زمین اور آسمان کا رب اور اتنی گناگون نعمتیں عطا کرتا ہے اور نہیں بولتا ہے کسی چیز کو، تو تقاضا یہ ہے کہ صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فَاعْبُدُوهُ، صرف اسی کی عبادت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے، اور بارہا میں نے عرض کیا کہ جب حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت شامل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تقاضا یہی ہے اتنی چیزوں کا کہ فَاعْبُدُوهُ، صرف اسی کی عبادت کرو، اور صرف اسی کی عبادت ابھی نہیں، کبھی نہیں، کل نہیں، آج نہیں، بلکہ فرمایا کہ فَاسْتَبِرْ، اور اس پہ جملی عبادت ہی
اس کی عبادت پہ جم جاؤ، اٹل ہو جاؤ، اور اس کے سوا کسی اور کا سوال بھی پیدا نہ ہو، تصور بھی نہ ہو، سوچا بھی نہ جائے، کسی طرف ذہن بھی نہ جائے کہ کوئی اور اتنی چیزوں کا کوئی اور مالک، اور اتنی چیزوں کا کوئی اور حساب رکھنے والا، اور اتنی چیزوں کا کوئی اور اجر دینے والا، اتنی چیزوں کا کوئی اور سزا دینے والا، اتنی اور چیزوں کا کوئی وقت مقرر کرنے والا، اور اتنی اور سب چیزوں کا کوئی وقت یاد کرنے والا، یہ کوالٹیز کسی اور میں پائی ہی نہیں جاتی۔ اور جب کسی میں کوئی اور کوالٹی پائی ہی نہیں جاتی تو کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ صمد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں صمد ہوں، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس اللہ کے علاوہ باقی جتنی بھی بڑی مخلوقات ہیں، یہ تینوں جن، انس اور فرشتے، اور ان کو ہر وقت کسی ایک کے ساتھ دوسرے کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سارا نظام چلانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں پڑی۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اس کی عبادت پہ جمے رہو۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، اور کیا تم اس کے علاوہ کسی اور کو اس قابل سمجھتے ہو، اور کسی اور کا نام تمہارے ذہن میں آ رہا ہے کہ اتنی صفات کا کوئی اور مالک ہے، تو کوئی سمجھتے ہو کو کوئی اور اتنے کام کر سکتا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، کسی اور کے شأن، کسی اور کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کر کے ہر ایک کو دوسرے کا محتاج کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو صمد ہے، یعنی کہ اللہ صمد اس لیے ہے کہ وہ اس کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اور اس کو تعاون کی اور مشورے کی اور ہیلپ، مدد کی، اور کوئی ضرورت، کسی قسم کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں سوال کرتے ہوئے، هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا ہے جس میں اتنی صفات پائی جاتی ہوں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نام ہو یا ہم صفات ہو، یا جس کو عبادت کی جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جس کو شریک ٹھہرایا جائے یا اس کو جگہ دی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ میرے چینل کو دیکھیں، سمجھیں اور تعاون کریں۔ تعاون علی البر والتقوی، اللہ کا حکم ہے کہ نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کام نیکی اور اچھائی پہ جا رہا ہے تو تعاون لازم ہے، ادروائز میں آپ کی رائے کی منتظر ہوں۔ اللہ حافظ۔